बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए वो रात किसी अज़ियत से कम नहीं थी। मेरी पत्थर आँखों से आंसू बहकर तकिया भिगो रहे थे और मैं किसी मुर्दा वजूद के साथ बेजान लेटी थी। मैं रोना चाहती थी, धाड़े मार मार के रोना चाहती थी, लेकिन मेरी सिसकियाँ तो शायद मेरे अंदर ही कहीं दफन हो चुकी थी। जो खेल मेरे साथ खेला गया था वो मैं कभी भी भूल नहीं सकती थी। शराब पीकर उन दरिंदों ने मेरे साथ, मेरा नाम फातिमा है। दिसंबर की सर्द रात थी। मैं काफ़ी देर से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। शाम से रात होने को आई थी, लेकिन मेरा शौहर अभी तक घर नहीं लौटा था। मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के वसवसे आ रहे थे। आज से पहले तक कभी इबादत को इतनी देर नहीं हुई थी, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया था? सर्दी बढ़ती ही चली जा रही थी। थोड़ी बहुत भी देर सवेर होती तो इबादत खुद मुझे फ़ोन करके इतला कर देता कि आज मैं देर से आऊँगा, और मैं पुरसुकून हो जाती। लेकिन आज ना ही इबादत का फ़ोन आया था और ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। सुबह जब वो घर से निकले तो उन्हें हल्की हरारत भी थी, और इसी बात ने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया था कि क्या पता उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। वो तो वैसे ही हद से ज़्यादा रहम दिल और खुदा तरस इंसान थे। अपनी तबीयत और सेहत पर तवज्जो नहीं देते थे और दूसरों की तकलीफ़ पर सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते थे। यही सोचकर मैं इंतज़ार करती चली गई। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जब वो घर लौटे तो मैं बार बार उनका नंबर मिलाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से नंबर बंद जा रहा था और इसलिए मेरे दिल में बुरे ख्यालात आने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा पूरी तरह फैल गया तो मेरी परेशानी की इंतहा न रही, और जब घड़ी ने रात के 11 बजाए तो मुझसे रहा न गया और मैंने ये बात की तलाश शुरू कर दी। मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके दफ्तर पहुंच गई जहां वो नौकरी करते थे, लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये बात तो शाम को ही निकल गए थे। ये सुनकर मेरी जान निकल गई कि अगर वो दफ्तर से निकल गए थे तो फिर कहाँ गए थे। चौकीदार ने बताया था कि वो शाम के 5 बजे ही निकल गए थे और उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वो अक्सर अपने दोस्त वकास के पास जाया करते थे, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं था। मुझे वकास के घर का पता मालूम था। मैं रिक्शे में बैठकर उसके घर पहुंची तो वो उसी वक्त कहीं से आया था। मुझे इतनी रात को अपने दरवाजे पे खड़ा देखकर वकास पूछने लगा कि भाभी खैरियत तो है? आप इतनी रात कहीं यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने फ़ौरन ही वकास से कहा कि इबाद अभी तक घर नहीं आए हैं, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर वो भी फिक्रमंद हो गया और कहने लगा मैं तो खुद भी घर पे नहीं था और मेरी बीवी भी अपने मैके गई हुई है, इसलिए मुझे इल्म नहीं है कि ये बात कहाँ है। लेकिन आप परेशान ना हो, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, किसी काम में अटक गया होगा, खुद ही घर आ जाएगा। आजकल उसकी अपनी एक कोलीग से भी बहुत दोस्ती हो गई है, हो सकता है उसके घर चला गया हो। किसी कोलीग का जिक्र सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये बात ने मेरे सामने कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था और ना ही मेरी नज़र में उनकी किसी से ऐसी कोई ख़ास दोस्ती थी। लेकिन वकास ने बताया कि आजकल ये बात बहुत ज़्यादा किसी लड़की का जिक्र करने लगा है। आप अपने शौहर पर नज़र रखें, वो खुद ही घर आ जाएगा। वकास की बात सुनकर मुझे तसल्ली तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके अलावा मेरे पास ये बात को ढूंढने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। अगर वाकई ये बात की दोस्ती किसी कोलीग से थी तो मुझे इसका कुछ पता नहीं था, इसीलिए मैं वापस घर आ गई। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरे मुंतज़िर थे। मुझे अकेले आता देखकर मेरी बेटी ने अपने बाबा का पूछा। उसके सवाल पर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने खुदा से दुआ मांगी कि बस किसी भी तरह इबाद घर लौट आएँ। 12 बज चुके थे और इबाद का कोई अता पता नहीं था। मैंने अपने भाइयों को भी फ़ोन लगाया था, लेकिन सब ने ही ये कहकर मुझे तसल्ली दी कि कुछ और इंतज़ार कर लो, वो खुद घर आ जाएगा। लेकिन मेरे बेकरार दिल को किसी सूरत करार नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। मुझे यूं ही टहलते टहलते रात के 2 बज गए थे। ना ही ये बात का कोई पता चला था और ना ही उनका फ़ोन ऑन हुआ था। मैं परेशान होकर जाए नमाज पर बैठ गई थी।
رات کے اس پہر خدا کے سوا میں کسی کو اپنی پریشانی بتا نہیں سکتی تھی۔ میرے چاروں بچے گہری نیند سو چکے تھے اور میں ایسے ہی جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں یہ بات سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ فجر کی اذانوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ یہ بات کو گھر سے نکلے پورے 24 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرا فون بجنے لگا۔ میں جائے نماز پر سے اٹھ کر بھاگی کہ شاید عباد کا فون ہو، لیکن ایک انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ فون میری تقدیر میں کیسی سیاہی مل دے گا، ورنہ میں کبھی اس فون کو نہ اٹھاتی۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی بھاری آواز سنائی دی تھی اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بنا سوچے سمجھے چادر پہنی۔ میرے بچے بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں باہر سے تالا لگایا اور اس پتے پر نکل پڑی جو مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے بھائیوں کو اطلاع کر دوں تاکہ وہ بھی پہنچ جائیں، کیونکہ یہ بات کے خاندان میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اپنے بھائیوں کا رات والا رویہ سوچ کر میرا دل کھٹا ہو گیا۔ میرے کسی بھائی نے ساری رات میری خبر گیری نہیں کی تھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں دوبارہ فون نہیں لگایا اور گھر سے تنہا نکل گئی۔ احتیاطاً میں نے کچھ پیسے بھی بیگ میں ڈال دیے تھے۔ صبح کا وقت تھا، بہت مشکل سے ایک رکشہ ملا تھا جس نے مجھے اس پتے تک پہنچا دیا تھا۔ وہاں سے آگے مجھے پیدل جانا تھا اور جب میں منزل پر پہنچی تو وہاں عباد تو نہیں تھے، لیکن میری بدقسمتی گھات لگائے بیٹھی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی تھی اور چار سو سناٹا تھا، دور دور تک کوئی زیرو موجود نہیں تھا، اور اس ویرانے میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ عباد کی تلاش میں یہاں تک چلی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر خود کو گنوا بیٹھی تھی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اور کئی گھنٹے کے بعد جب مجھے ہلکا ہلکا ہوش آیا تو بہت مشکل سے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنے نیم برہنہ وجود پر نظر پڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا جوڑ درد کر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے وجود کے ہر حصے میں کسی نے سوئیاں چبھو دی ہوں۔ میں پوری طرح برباد ہو چکی تھی، اور مجھے برباد کرنے والا کون تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، کیونکہ میں جب یہاں پہنچی تو کسی نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا تھا اور اس کے چہرے پر لگے ماسک نے اس کی شناخت مجھ سے چھپا دی تھی۔ اس نے میرے منہ سے کوئی بوتل لگائی تھی اور اس کے بعد جیسے مجھے ساری دنیا ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی بدبو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شراب ہے۔ میں نے خود کو اس گندے مشروب سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان مردوں کے آگے میرا بس کہاں چلنا تھا۔ وہ ایک نہیں بلکہ 3 مرد تھے اور تینوں ہی ہٹے کٹے تھے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے ہوش کھوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مجھے شراب کے نشے میں چور کر کے جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا تھا وہ سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں تھا۔ کاش میں آنکھ بند کر کے اس فون کال پر اعتبار نہ کرتی تو آج اس ویرانے میں یوں بے بس نہ پڑی ہوتی۔ مجھے فون پر بس اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ میرے شوہر کا اس جگہ حادثہ ہوا ہے، اور یہی سن کر میں دوڑی چلی آئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں وہاں انسانوں سے زیادہ درندے بستے ہیں۔ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا میں اس سے اب بھی غافل تھی، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا تو میں اپنے آپ کو سمیٹ کر لٹی پٹی حالت میں اپنی چادر سے اپنے وجود کو چھپا کر چل پڑی۔ نشے کا اثر اب تک مجھ پر حاوی تھا اور میرے قدم کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ میرے بچے اکیلے گھر میں بند ہیں، اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں خود پر قابو پاتی اور اپنی جان کو سنبھالتی ہوئی گھر تک پہنچی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر نکلی تھی کہ کچھ دیر میں لوٹ آؤں گی، مگر میں نے شاید خود کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جیسے تیسے میں گھر پہنچی، بچیاں میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ میری بڑی بیٹی کچھ سمجھدار ہو چکی تھی، اس نے باقی بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سب اپنے بابا کا پوچھنے لگے۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بابا کہاں ہے؟ میں تو اس کی تلاش میں خود ہی لٹ کر آئی تھی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر بچے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ بالآخر میں نے ان کی خاطر خود کو سنبھال لیا اور میں بے صبری سے عباد کا انتظار کرنے لگی۔
میرے کسی بھائی نے ابھی تک مجھے فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کے کسی دوست کا کوئی فون آیا تھا۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور جب اسی طرح دوسری رات ہوئی تو میری جان نکلنے لگی۔ یقیناً عباد کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جس کے بارے میں میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہیں عباد واقعی ہی مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے تھے، جیسا کہ میرے بھائی کہتے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے۔ شادی کے اتنے سال بھی وہ میرے ساتھ بہت خوش تھے اور سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ وہ 3 نقاب پوش کون تھے اور کیسے جانتے تھے کہ میں عباد کے لیے پریشان ہوں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ساری رات آنسو بہاتے ہوئے گزارتی تھی اور بالآخر اگلی صبح میں نے پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اب اپنے بچوں کو بھی گھر پر تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ یہ محلہ میرے لیے نیا تھا، اس لیے پاس پڑوس والوں سے بھی زیادہ جان پہچان نہیں تھی۔ کرائے کے اس مکان میں شفٹ ہوئے ہمیں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ عباد کا جلد ہی اپنا گھر خریدنے کا ارادہ تھا اور عباد نے کہا تھا کہ وہ مجھے بہت جلد ہی یہ خوشخبری سنائیں گے۔ میری اور ان کی شادی کو 10 سال ہونے والے تھے۔ وہ مجھ سے اپنی پسند سے شادی کر چکے تھے اور وہ ایک بہت اچھے اور نیک انسان تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ عباد میرے ابا کے کسی دور کے رشتہ دار کے بیٹے تھے اور ان کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ عباد نہ صرف مجھ سے محبت کرنے لگے تھے بلکہ انہوں نے ابا سے خود میرا رشتہ مانگا تھا۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور اسی محرومی نے انہیں نہ صرف حساس بنا دیا تھا بلکہ وہ لوگوں کی مدد کرنے لگے تھے۔ میرے بھائی اس رشتے کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک یتیم انسان کو اپنی بہن نہیں دے سکتے جو کئی سالوں سے تنہا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کا کردار کیسا ہوگا، لیکن ابا کو یہ بات پر پورا بھروسہ تھا اور ابا نے اپنے بل بوتے پر رشتہ پکا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بھائیوں کے دل میں گرہ پڑ گئی۔ میرے تینوں بھائی عباد کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ عباد کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی تھی اور میں نے خوشی خوشی عباد سے شادی کی تھی۔ میرے بھائیوں کا رویہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی عباد کے ساتھ اچھا نہیں تھا، جبکہ میں اپنے گھر میں پوری طرح خوش تھی۔ عباد نے مجھے کبھی کسی چیز سے کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن میرے بھائی تھے جنہیں عباد کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا اور اسی لیے عباد نے میرے میکہ جانا بھی چھوڑ دیا۔ ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تو ہمارے گھر میں خوشیوں کے رنگ بھر گئے اور پھر کسی اور کی چاہت کی امید ہی نہ رہی۔ میں اور عباد اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ عباد کی ہمدردی لوگوں کے ساتھ اب بھی پہلے جیسی ہی تھی۔ وہ اکثر ہی کسی نہ کسی کی مدد میں مصروف رہتے تھے۔ ان سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا وہ اتنا لوگوں کے کام آتے اور مجھے کہتے کہ دیکھنا فاطمہ، میری چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں میری بیٹیوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں گی۔ لیکن پتہ نہیں کس کی نظر ہماری خوشیوں کو کھا گئی تھی۔ عباد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور میرا حال ایسا تھا کہ میں جیتے جی مر گئی تھی۔ میں اپنے 4 بچوں کو سمیٹے پولیس اسٹیشن پہنچی اور میں نے اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، لیکن میں پولیس والوں کو یہ نہیں بتا سکی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں خود اپنی بربادی کی داستان نہیں سنا سکتی تھی۔ پولیس والوں نے ہر چھوٹی بات مجھ سے پوچھی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ہوئے دفتر بھی گئی تھی اور وقاص کے گھر بھی، لیکن میں نے انہیں اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا جو مجھ پر گزر چکا تھا۔ پولیس والے جاننا چاہتے تھے کہ میں اکیلی پولیس اسٹیشن کیوں آئی ہوں، میرے گھر میں کیا کوئی اور مرد نہیں ہے۔ میں نے سرسری طور پر انہیں بتایا کہ میرے 3 بھائی ہیں، لیکن وہ یہ بات کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے۔ پولیس والوں نے مجھے تسلی دی کہ جلد ہی یہ بات کا پتہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تفتیش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں واپس گھر چلی آئی۔ دن پر دن گزرنے لگے، لیکن نہ ہی عباد کی کوئی خبر ملی اور نہ ہی میں جان سکی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کبھی پولیس والے ہمارے گھر آتے تو کبھی فون پر مجھ سے سوال جواب کرتے۔ اب تو سارے محلے کو بھی عباد کی گمشدگی کی خبر ہو چکی تھی اور کوئی مجھ سے آ کر عباد کے بارے میں سوال کرتا۔ میرے بھائی اور بھابھی بھی ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے ان سے بات نہیں کی تھی کیونکہ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں تھی۔ جس رات انہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس رات میں تنہا تھی اور اسی تنہائی نے مجھے برباد کیا تھا۔
عباد کا دوست وقاص بھی گھر کے چکر لگا جاتا اور بچیوں کو بہت پیار کرتا۔ وہ بھی عباد کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں اسے ہی فون کرتی۔ عباد کو گھر سے گئے 15 دن ہو گئے تھے اور یہ 15 دن میں نے سولی پر گزارے تھے۔ ہر آہٹ پر مجھے لگتا کہ عباد لوٹ آئے ہیں، لیکن یہ صرف میرا وہم ہوتا۔ میری بچیاں بہت خاموش اور گمسم ہو گئی تھیں، ہر وقت اپنے بابا کو یاد کرتیں۔ میں تو اپنے شوہر کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بے حرمتی پہ بھی آنسو بہاتی تھی۔ اور پھر ایک دن پولیس والوں نے ایک ایسی خبر سنانے کے لیے مجھے پولیس اسٹیشن بلایا کہ جسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جو کچھ میں نے سنا تھا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے؟ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے ہرگز بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر اتنی محبت کرنے والے انسان تھے، ان کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہے جو آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا۔ بہتر ہے کہ آپ ہر بات بتا دیں تاکہ پھر کوئی شک و شبہ نہ رہے اور مجرم آسانی سے شکنجے میں آ جائے۔ اب جب میرا شوہر ہی نہیں رہا تھا تو میں اپنی عزت بچا کر کیا کرتی؟ وہ عزت جو میں پہلے ہی لٹا چکی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے پولیس والوں کو اس رات کی حقیقت بھی سنا ڈالی جب مجھے درندوں کی طرح نوچا گیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے یہ سن کر مجھ پر بہت غصہ کیا کہ میں نے پہلے ہی انہیں یہ بات کیوں نہیں بتا دی۔ اس طرح تو مجرم آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے پولیس والوں کو بتایا کہ میں نے یہ بات اس لیے چھپائی تھی تاکہ جب میرا شوہر مجھے واپس ملے تو ہمارے رشتے میں کوئی دوری نہ آئے، لیکن اب جب وہ نہیں رہا تو پھر کچھ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے شوہر کی لاش جس حالت میں پولیس والوں کو ملی تھی وہ ناقابل بیان تھی، کیونکہ انہیں ایک پیٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالا گیا تھا۔ سب کا بھلا چاہنے والے کا یہ حال ہو سکتا ہے، یہ کون کر سکتا تھا؟ پولیس والوں نے یہ بات کی شناخت موبائل فون سے کی تھی جو اسی پیٹی کے اندر سے ملا تھا۔ مجرم نے موبائل فون کو اس کے ساتھ ہی پیٹی میں ڈال کر ایک ویرانے میں پھینک دیا تھا، اور ایک رکشہ ڈرائیور نے پولیس والوں کو فون کر کے اس نامعلوم پیٹی کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ اپنے بیوہ ہونے کی خبر سن کر میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی اور زار و قطار رونے لگی تھی۔ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، میری خوشیوں بھرا آشیانہ برباد ہو گیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھ سے اس جگہ کی نشاندہی کروائی جہاں مجھے بے آبرو کیا گیا تھا، اور پھر وہیں سے کچھ ایسے سراغ ملے کہ پولیس والوں نے جلد ہی مجرم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور جب میں مجرموں کو دیکھنے کے لیے پولیس اسٹیشن گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے شوہر کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے اچھا دوست وقاص نکلا تھا، اور میرے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی کوئی اور نہیں، وقاص تھا۔ اور اس کے ساتھ کھڑے دونوں آدمی جنہیں میں نہیں جانتی تھی وہ وقاص کے سگے بھائی تھے جنہوں نے اس جرم میں اس کی مدد کی تھی۔ میں نے وقاص کا گریبان پکڑا اور اس سے پوچھا کہ آخر اس نے اتنا گھناؤنا کھیل کیوں کھیلا اور اتنے دنوں تک ہمارے ساتھ اچھائی کا ڈرامہ کیوں رچاتا رہا؟ تب اس نے ساری حقیقت کھل کر بتائی۔ اس روز جب عباد لاپتہ ہوئے، دراصل وہ دفتر سے واپسی میں وقاص کے پاس گئے تھے کیونکہ انہیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ عباد نے وقاص کو 10 لاکھ روپے کا قرضہ دیا تھا، اور اب عباد کو کوئی مکان پسند آیا تھا اور وہ اسے خریدنا چاہتے تھے۔ اس لیے وہ دفتر سے سیدھے وقاص کے پاس پہنچے اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ وقاص کی نیت میں فطور تھا، وہ کسی صورت بھی 10 لاکھ روپے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عباد کو اپنے پاس بٹھایا اور شراب کی محفل سجا لی۔ عباد شراب نہیں پیتے تھے، لیکن وقاص کے بار بار اصرار کرنے پر آخر انہوں نے شراب پی لی، اور پھر شراب کے نشے میں ہی جب وقاص نے کہا کہ وہ ان کے پیسے واپس نہیں کرے گا تو عباد غصے میں آ گئے اور دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا زیادہ بڑھا تو وقاص نے عباد کی گردن میں پوچھ لی، اور غصے میں اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب عباد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو پانی سر سے گزر چکا تھا، اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا اور انہیں اپنے کارنامے کا بتایا تو تینوں نے مل کر عباد کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا۔ جب میں عباد کو ڈھونڈتی ہوئی وقاص کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ اب عباد تو رہا نہیں، کیوں نہ وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کر لے۔ اسی لیے اس نے ساری رات منصوبہ بنانے کے بعد
اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے اس جگہ بلایا اور پھر شراب کے نشے میں چور وہ تینوں بھائی اپنی حدود پار کرتے ہی چلے گئے۔ انہیں لگا تھا کہ میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گی اور یوں بے آبرو ہونے کے بعد عباد کی گمشدگی پر بھی ہنگامہ نہیں کروں گی، لیکن میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا کر ان کا سارا منصوبہ خاک کر دیا۔ آج وہ تینوں بھائی واپس پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ میرا شوہر میری زندگی مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ میری 4 چھوٹی معصوم بچیاں یتیم ہو چکی ہیں اور میرے شوہر کا گناہ صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے دوست کی ضرورت کے وقت مدد کی تھی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیا کسی کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے قتل ہی کر دیا جائے؟ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ مجھے انصاف مل جائے اور میرے شوہر کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ آئندہ کوئی کسی کے اعتبار کی دھجیاں نہ بکھیر سکے۔ پولیس والوں نے ہر ممکن میری مدد کی اور میں ان کے تعاون کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدالتی نظام میرے شوہر کے قاتلوں کو جلد سے جلد عبرت کا نشان بنا دے گا، یا پھر مجھے ان کا انجام دیکھنے کے لیے سالوں انتظار میں گزارنے پڑیں گے؟ آج کے دور میں انسان کس پر اعتبار کرے، سمجھ ہی نہیں آتا۔ آپ لوگ ہی بتائیں کہ کون سا رشتہ ایسا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔